अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक हसीन सुबह का आगाज़ हुआ। वो हॉर्न की और अपनी माँ की दी जाने वाली मीठी गालियों की आवाज़ से उठी थी। उफ, मेरी माँ, उठ गई हूँ। बोलो अपने भांजे को सब्र का दामन थामे और हमेशा की तरह आज फिर मोहतरमा लेट जल्दी से तैयार हुई, माँ के माथे पर प्यार किया और निकलने लगी कि अम्मा की आवाज़ ने ख़त्म रोके। नाश्ता कर लो बेटे। हाय मेरी प्यारी राज दुलारी मामा, यूं नहीं मैं कर लूँगी, ख्याल रखना अपना। इन्होंने इनके गालों को चूम कर दुआ दी थी। निकलते नज़र रिदा पर पड़ी थी तो इसे भी सलाम किया। रिदा इससे 5 साल बड़ी थी। रिदा बजाय जवाब देने के इसका तफसीली जायज़ा लिया। सुर्ख व सफ़ेद रंगत ग्रे खूबसूरत आँखें, इन पर लंबी बुड़ी हुई पलकें की झालर, छोटी सी नाक, मेकअप से पाक चेहरा, होठों पर मौजूद दिलकश तिल, इसका नाजुक सरापा, कमर तक आते भूरे बाल, मैसी जोड़े में मुखीत चंद आवारा लटे चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। प्लान ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ में क्रीम मफलर सुराहीदार गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। रिदा ने सर झटका तो वो बिना बुरा माने बाहर निकल गई। ये नया नहीं था इसके लिए। ये थी हमारी शौक व चंचल सी 19 साल की तालिबा, MBA की तालिबा, बैंकर बनने की ख्वाहिशमंद परिशे जहांगीर। गाड़ी में बैठते ही इसने अफराहम को आड़े हाथों लिया। हाँ भाई अफराहिम साहब, क्या मसला है तुम्हारे? आज बता ही दो। परी, तुम टाइम पर क्यों नहीं उठती यार? गाड़ी चलाते इसने बेचारगी से कहा। तुम्हारे बिस्तर में सो रही हूँ जो इतना चल बुन रहे हो, और तुम ऑफिस के बॉस हो, मुलाजिम थोड़ी जो तुम्हें डांट पड़ेगी। वक्त की पाबंदी कामयाबी की ज़मानत है, तुम कब समझोगी? सारा दिमाग खा लिया, अब कटो। इसने बात हवा में उड़ाई। अफराहिम का अपना छोटा सा बिजनेस था, सुलझा हुआ था। लंबा खत, कसरती जिस्म, गंदमी रंगत, माथे पर बिखरे बाल, बारीक शेफ, अनाबी लब, बिलाशुबा वो एक वजीह मर्द था। यूं नहीं पहुँचते इसने एक स्माइल दी और अंदर की तरफ बढ़ गई। क्लास में इंटर होते ही इसने मासूम शक्ल बनाई, गो कि वो दुनिया की सबसे मासूम लड़की हूँ। सर अजलान ने कहा, वक्त देखा है आपने मिस परिशे? नो सर। क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी थी। सर ने गुस्से से इस आफत की पुड़िया को घूरा था। साइलेंस क्लास। जो अब नज़र झुकाए अपनी अनारी तराशे हुए बारीक लबों पर जुल्म की दास्तान रकम करने में मशगूल थी। सोनी सर फॉर कमिंग लेट। शर्मिंदगी जाहिर की गई, करने की भरपूर कोशिश की गई। बस कोशिश, क्योंकि परी का शर्मिंदगी से कोई सरोकार नहीं। मिस परिशे, नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। ओके सर। ताबेदारी से जवाब हाजिर हुआ। आती ही अपनी मासूमियत की बलाएं उतारी और फरवा परी की ऊनी फ्रेंड को आंख मारी थी। कहाँ अफराहीम, आज की तारीख में आना है क्या? खफगी से सवाल किया। यूनी के बाहर वो 5 मिनट से इसका वेट कर रही थी, पर वक्त की पाबंदी का दर्ज देने वाला आज खुद ही गायब था। परी, जस्ट 5 मिनट्स यार, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, जल्दी आओ। कॉल काट के वो वहीं खड़ी हो गई। काफ़ी देर से खड़ी हो, मैं छोड़ दूँ हसीना? एक आवारा लड़के ने सीटी बजाकर कहा। परी ने इग्नोर किया, मानो इसे एक मौका दिया हो। इस लड़के ने परी का हाथ पकड़ा तो वो परी ने जनाटे दाढ़ता पर इसे जड़ दिया। कुत्ते कमीने, तेरी इतनी हिम्मत? परी से जहांगीर को हाथ लगाया। रुक तू। वो लड़का तैश की आलम में आगे बढ़ा कि परी ने इसके घुटने पर लात मारी, जिससे वो मुंह के बल गिरा और संभलने का मौका दिए बगैर पेट पर पैर रख दिया। ओ साले, मोबाइल नीचे रख। वीडियो बनाना जब तेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे। इसके साथ मौजूद लड़का जो इसको तंग करने की वीडियो बना रहा था, इससे कहा तो वो बहन के नाम पर मोबाइल नीचे रख गया। आजकल हमारी गैरत जागती ही बहन के माँ बेटी के नाम पर है। बाकी लड़कियाँ तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिनमें वो लड़कियाँ भी थी जिन्हें इन लड़कों ने तंग किया और इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। मेरी बहनों, ऐसे मर्द इस माशरे का नासूर हैं जिन्हें हमें ख़त्म करना है। सब मिलकर मारो इसे, ताकि आइंदा हर लड़की बहन लगे। इससे पहले कि वो कुछ करता, सब ने मिलकर इसकी धुलाई शुरू कर दी और परी का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। तभी अफराहीम परी की आवाज़ सुनकर वहाँ आया और मारो का नारा लगा रही थी। वो, क्या कर रही हो परी?
दिख नहीं रहा, छेड़ रहा था मुझे, अब सारी जिंदगी याद रखेगा, इसने इतराते हुए जवाब दिया। तुम्हें मना किया था ना मारपीट करने से, अब्राहिम ने गुस्से से कहा। इसे अब इस बेचारे की हालत पर तरस आ रहा था जो शायद अब लड़कियों के नाम से भी डरे। ओहो, मैं तो सिर्फ इन्हें चेयर अप कर रही थी, मार तो ये लड़कियां रही हैं। जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं, अब्राहिम ने इसे घुटते हुए जवाब दिया। असूलन तो तुम्हें आकर बचाना चाहिए था, हीरो की तरह। अब मैंने खुद सबक सिखाया तो गुस्सा दिखा रहे हो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम अकेली तूफान हो। थैंक्स अ लॉट योर हॉनर। इसने दांत कबूल की थी। वो दोबारा इस लड़के की जानिब मतवज्जो हुआ। प्लीज़ छोड़ दें इसे, जिस एंगल से आप लोग मार रहे हैं मुझे तो लगता है अब कभी बाप भी नहीं बन पाएगा। इन लड़कियों ने जैसे छोड़ा वो शुक्रिया अदा करते भागा वहाँ से और अफराइम और परीशे गाड़ी की जानिब बढ़ गई। दो नीली आंखों ने इस मंजर को बड़े गौर से देखा था। मुझे आधे घंटे में इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, सर्द आवाज़ में हुक्म सादर हुआ। जी सर। वो नीली आंखों में सर्द तासुरात लिए फाइल चेक कर रहा था। लंबा कद, वर्जिशी जसामत, सफ़ेद रंगत, ब्राउन सिल्की बाल, जल से सेट किए, मगरूर खड़ी नाक, बड़ी हुई बियर्ड, तले शंग्रफी लब आपस में पेवस, जिनकी मुस्कुराहट 20 साल से गायब थी। गर्दन और हाथों पर वाज़े होने वाली नीली नसें अलग ही तासुर पेश कर रही थी। बिलाशुबा वो वजाहत का आला शाहकार था, हर किसी को अपने शहर में जकड़ लेने वाला। पर लड़कियों में इसे कभी दिलचस्पी नहीं थी। इसने अपनी पूरी जवानी बर्बाद की अपने कंपनी को तरक्की की राहों में पहुंचाने में। ये है हुमायूं मलिक, पाकिस्तान का ग्रेट बिजनेस टाइकून। मुल्क से बाहर भी इनकी कंपनीज काम कर रही हैं। बड़े से बड़ी कंपनीज आज इनसे डील करने की वहाँ हैं। जिसके बिजनेस में हाथ लगा दे वो मिट्टी से सोना बन जाए। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की गई है। 28 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह और लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला हुमायूं मलिक, स्टिल बैचलर। सर, मे आई कम इन? इसके ख़ास बंदे ने आने की इजाज़त मांगी थी। क्या कम इन? डू यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट गर्ल? आती ही हुमायूं ने इस्तफसार किया। यस सर, टेक दिस फाइल। ओके नाउ यू कैन गो। वो जाने लगा था। वेट, लिसन। जी सर, मुझे इस लड़की की पल पल की खबर चाहिए, इसके पीछे अपने बंदे लगा दो। ओके सर, इसने ताबेदारी से जवाब दिया और वहाँ से निकल गया। नाम परीशे जहांगीर। नाम पढ़ते ही आंखों में इस परी का अक्स लहराया तो शंग्रफी लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान ने अहाता किया, जिसके बायस दोनों गालों पर गड़े नुमाया हुए, जो हसीन चेहरे को मज़ीद दिलकश बनाए गए। वालिद का नाम जहांगीर आलम, उम्र 19 साल। ऐसे ही इसने पूरी फाइल पढ़ी और बंद करके सीट की पुश से टेक लगाई, आंखें मूंद गया। परी, मेरी परी, बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में होगी। वो अपनी कैफियत से यकसन अनजान था। न जाने क्यों ये लड़की पहली नज़र में इसे अपने दिल के करीब महसूस हुई, और जिस काम का अज़म हुमायूं मलिक कर ले वो समझो हो गया। शाम के साए ढल गए थे। रिदा को शॉपिंग करनी थी। इसने अफराहिम से कहा तो वो परी को भी साथ ले आया। रिदा का दिल तो ना किया पर मजबूरी थी, अफराहिम के सामने खामोश ही रही थी। रिदा शॉपिंग कर रही थी और अफराहिम परी को फूड कोर्ट ले आया। भरी टेबल देखा और परी का वज़न और सवाल ही रह गया कि ये जाता कहाँ है। हुमायूं की गाड़ी मॉल के पास से गुजर रही थी जब इसने परी को मॉल में जाता देखा। और आज वो पहली बार मॉल आया था, वरना इसकी शॉपिंग इसकी वर्कर्स करते थे। वो बिल्कुल परी के सामने चेयर में बैठा था ताकि इसे देख सके। आज इसे अब्राहिम से चिढ़ सी हुई थी जो इसकी परी के आसपास होता था। वो इन दोनों की बातें सुनने लगा जो शायद गलत था, पर दिल का क्या करे जो इससे सुनने का ख्वाहिशमंद था। अब्राहिम हमेशा कम गो था, परी से ही बात कर लेता था। तो मुझे वो दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगी? इसने मासूम शक्ल बनाई, गो के इसे राज़ी करने की छोटी सी कोशिश की गई। पर सामने भी अब्राहिम था, हक़ाइक़ व नताइज देख कर बातें करने वाला।
تم پہلے بتاؤ کیا چاہیے؟ نہیں، پہلے وعدہ کرو۔ دو گے؟ پری نے ضد کی۔ میرے بس میں ہوا تو دوں گا، وعدہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری بنا سر پیر کی باتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، دل میں سوچا فخر۔ اب بتاؤ کیا چاہیے؟ اچھا، غور سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھو۔ سامنے بیٹھی لڑکی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ افراہیم ایک نظر دیکھ کر سیدھا ہوا۔ ہاں تو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یا تم نے صحیح سے دیکھا ہی نہیں؟ پری نے منہ بنایا۔ پری، اس طرح کسی لڑکی کو تاڑنا اچھی بات نہیں۔ افراہیم نے اسے سمجھایا، گویا پتھر پر سر مارا۔ شروع ہو گئی تمہاری درس کی باتیں؟ چھوڑو میری بات سنو۔ پری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، جبکہ ہمایوں اس خوبرو نوجوان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بولو تم۔ افراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بات کی ناقدری پر پرواہ کسے تھی؟ ہاں سنو، وہ جو اس کی گال پر ہے نا، مجھے بھی چاہیے، تم پلیز لے آؤ نا۔ گال پر کیا ہے؟ افراہیم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے اس کے ڈمپلز کتنے پیارے ہیں نا۔ پری نے ستائشی نظروں سے دیکھا، جبکہ افراہیم لمبی سانس لے کر رہ گیا اور ہمایوں کو اس کی اس اٹھ پٹ ٹانگ پر اپنا بے اختیار آنے والا قہقہ ضبط کر گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل میں کال آئی تھی۔ امپورٹنٹ میٹنگ کا سن کر ایک آخری نظر اس پری پیکر کو دیکھا، وہ وہاں سے نکل گیا جہاں وہ سب سے بے نیاز افراہیم کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ باہر کی جانب آتے ہی بے دہانی میں ایک لڑکی سے ٹکرایا، اسے ایکسکیوز کرتے فوراً وہاں سے نکلا، جبکہ ردا تو دیکھتی رہ گئی، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو چلا گیا پر ردا ابھی بھی اس کے حصار میں کھوئی ہوئی تھی۔ افراہیم انہیں گھر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ پورے راستے ردا خاموش رہی، وہ تو ہمایوں کے خیال سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے خیال میں وہ پہلی نظر میں ہمایوں کی اسیر ہو گئی تھی، جبکہ افراہیم اور پریشے باتیں کرتے رہے۔ پری کا دل تو ڈمپل میں اٹک گیا تھا اور افراہیم اسے سمجھا رہا تھا کہ جتنا اسے ملا ہے نا، اسی میں ہی خوش رہے، پر وہ پری ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ گھر پہنچ کر خلاف توقع ردا اپنی شاپنگ دکھانے کے بجائے کمرے میں بند ہو گئی تھی، لیکن وہ موڈی نیچر کی تھی تو کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ ہاں، زرمینہ بیگم کو تشویش ہوئی تو انہوں نے پری سے پوچھا، جس پر اس نے کندھے اچکا دیے کہ وہ نہیں جانتی، اور وہ اپنی آج کی کہانی سنانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتی تھی اور وہ سنتی تھی اور مسکرا دیتی تھی۔ وہ تھی ہنسانے والی۔ تبھی جہانگیر صاحب گھر میں آئے اور ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر غصے سے بولے، تم دونوں کا تماشا ہو گیا ہو تو کھانا نکال دو۔ بندہ محنت مزدوری کر کے آئے اور تم لوگ وقت ضائع کرو اور عیاشیاں کرو، جب دیکھو منحوسیت پھیلا رکھی ہے۔ اس لڑکی نے لہجہ اتنا زہر خون تھا کہ سامنے والے کا دل چیٹ جائے۔ پریشے مشین کی رفتار سے کچن میں بھاگی تھی۔ زرمینہ بیگم نے افسوس سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا، جسے وہ سرے سے نظر انداز کر کے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو بلا لحاظ ان پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ وہ خاموش رہی اور دل میں دعا کی کہ جلد از جلد افراہیم ان کی پری کو اس جہنم سے لے جائیں، پر ہر دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ افراہیم کا رشتہ بچپن سے ہی پری سے لگا ہوا تھا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ افراہیم بھی اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو آنسو ضبط کرنے لگی، مگر ناکام رہی اور کئی موتی خوبصورت نین سے گر کے بے مول ہو گئے۔ مر گئی کیا؟ کھانا ملے گا یا نہیں؟ جہانگیر صاحب کی کرخت آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو فوراً آنسو صاف کیے اور کھانا لگایا۔ ان کا گھر چھوٹا سا ہی تھا اور جہانگیر صاحب ایک کمپنی میں معمولی سے ورکر تھے۔ ردا کھانا کھانے اور آؤ بیٹا۔ جہانگیر صاحب کی آواز میں بے انتہا محبت تھی۔ ردا کے لیے ایک بار پھر سے پری کو اپنا آپ بے مول لگا، پر وہ زندہ دل لڑکی اس نفرت کی عادی تھی، اسی لیے اب وہ ان باتوں کو دل میں نہیں لیتی تھی، نہ کسی کو کوئی سوال کرتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ زرمینہ بیگم سے پوچھ لیتی تھی کہ اس کا باپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، مگر پھر احساس ہوا کہ وہ بھی لاعلم ہے تو اس نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور خاموش اختیار کر لی تھی۔
کھانا کھا کر سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پری کچن صاف کر کے سوتی تھی تاکہ اس کی ماں کو صبح مسئلہ نہ ہو۔ زرین بیگم گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ پری آ کر کے کہتی بھی تو وہ منع کر دیتی کہ وہ اپنی شہزادی سے کام نہیں کروائے گی، تو وہ یہ سوچ کے مسکرا دیتی کہ باپ کی نہ صحیح پر اپنی ماں کی شہزادی ضرور ہے۔ وہ صفائی کے دوران گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا انٹر کے بعد اس کے باپ نے پڑھائی کے لیے مزید پیسے دینے سے منع کر دیا تو کہ ان کے پاس حرام کا پیسہ نہیں جو وہ ایسے ضائع کرے۔ تو اس نے افراہیم سے پارٹ ٹائم جاب کا کہا تو افراہیم بھڑک اٹھا کہ وہ ہے نا تو خرچہ وہی اٹھائے گا، لیکن پری نے منع کر دیا کہ وہ اس کا احسان نہیں لے گی۔ تو اس نے وعدہ لیا کہ پڑھائی کے بعد جب اس کی جاب لگے گی تو وہ پیسے واپس لے لے گا، یہ اس پر ادھار ہے۔ افراہیم کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کام ہوتے ہی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہمایوں گھر آیا تو علینا سامنے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں، اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ تم نے اور پپو نے کھا لیا؟ اس نے آگے سے سوال کیا تھا۔ ماما تو کھا کے سو گئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تھوڑی، جب کہ میں نے سوچا تمہارے ساتھ کھاؤں گی۔ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں، سپاٹ لہجے میں کہتے بنا اس کی طرف ایک غلط نگاہ ڈالے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ ساری تیاری ضائع کر دی، ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے جانے کے بعد وہ دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ جس نے اس وقت اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا تھا اور اورنج شرٹ اور بلیک چست جینز پہنے، شولڈر کٹ گولڈن ہیئر کھلے رکھے تھے، تیار کھڑی تھی، پر جس کے لیے اتنا وقت برباد کیا تھا اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ رات کے تیسرے پہر دو وجود اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے اور سب سے خوبصورت نماز ادا کر رہے تھے، تہجد کی نماز۔ اس نماز کی سعادت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ پریشے کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں تو دوسرے وجود کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ پری نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمیشہ والی دعا کی، اے میرے رب، تو رحیم ہے، رحم کر، تو کریم ہے، کرم کر، میرے باپ کے دل میں رحم ڈال، میرے لیے محبت ڈال دے اور مجھے صبر دے، اپنوں کی نفرت برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ وہ جائے نماز طے کر لگاتی بستر پر آ کے لیٹ گئی۔ اسے یقین تھا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، پر کیسے، یہ تو وہ تقدیر لکھنے والا جانتا تھا اور آنے والے وقت نے بتانا تھا۔ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ آنے والے کچھ دنیا نیا دکھانے والی تھی، شاید راتوں کی نیندیں جانے والی تھی، پر خبر صرف اس پاکزاد کو تھی۔ نیلی آنکھوں سے شبنم کے قطرے نکل کر اس کے بیئرڈ پر جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر الفاظوں کی ادائیگی نہ کی۔ اس کا ماننا تھا اس کا رب دلوں کے حال جانتا ہے، لفظوں کے محتاج انسان ہوتے ہیں۔ کئی لمحے ایسے گزر گئے، وہ سجدہ ریز ہو گیا تھا، سجدہ طویل ہو گیا، وہ سکون کا متلاشی سجدے میں سکون پا گیا تھا۔ یہ وہ ہمایوں ملک نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی، لوگوں کو پاؤں کی جوتی میں رکھنے والا، اپنے آپ میں رہنے والا، اپنے نام کا ایک ہمایوں ملک۔ یہ وہ ہمایوں ملک تھا جسے صرف اس کا رب جانتا تھا۔ وہ جھکتا تھا محض اپنے رب کے سامنے، اس کے آنسو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھے، جو اس کے شہرک سے زیادہ قریب تھا، اس کے ہر دکھوں سے واقف تھا۔ دنیا والے اسے آئیڈیلائز کرتے تھے، اس پر رش کرتے تھے، اسے پانے کی تمنا کرتے تھے۔ یہ تو اس کا رب جانتا تھا کہ وہ کتنا تنہا، کتنا خالی ہے۔ اس کا ایک ہی ہمراز تھا، اس کا رب۔ اس نے جائے نماز اٹھا کے ریک پر رکھا اور اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا۔ یہ نئے طرز کی بنائی گئی خوبصورت کرسی تھی جس پر آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، ایک طرف سے شاہانہ طرز سے اٹھی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف سے جھکی تھی اور اس پر آرام دہ فوم لگا ہوا تھا۔ اکثر وہیں سویا کرتا تھا وہ، ابھی بھی وہیں بیٹھے اپنی تلخ ماضی میں گم تھا۔ اسے یاد تھا ایک وقت تھا اس کے اپنے اسے حقارت سے دیکھتے تھے، آج ان کی آنکھوں میں رش تھا، پر اب وہ ہر رشتے کو لمٹس میں رکھتا تھا۔ اس نے دنیا زیر کر دی تھی اپنی محنت اور لگن سے، اسے پھر اپنی ماں جو اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک بار اس کا خیال نہیں آیا کیسے گزارے گا وہ 8 سال کا بچہ اکیلا زندگی۔
وہ دن یاد آتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے جب اس نے اپنے ماں باپ دونوں کو کھویا تھا. کیسے اسے اس کے ماں باپ کے دیے گئے فینٹیسی ورلڈ سے حقیقت میں لاپرکھا تھا سب نے. وہ محبت کا ترسا ہوا تھا. وہ جانتا تھا علینا کی اس کی طرف اٹریکشن اور بھی کئی لڑکیاں اس کی خوبصورتی اور پیسوں سے امپریس تھی، پر اسے وہ لڑکی چاہیے تھے جو بنا غرض اسے محبت دے، اور اس کے دل نے گواہی دی پریشے ہی وہ لڑکی ہے. اس کے صاف دلی ہمایوں کے دل کو چھو گئی تھی. اب محبت کا حصول کتنا مشکل ہونا تھا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. صبح افراہیم کو جلدی جانا تھا. ایک میٹنگ کی وجہ سے تو پری نے اسے منع کر دیا کہ وہ خود چلی جائے گی، اسی لیے وہ رکشے میں نکل لی، لیکن رکشہ راستے میں خراب ہو گیا. بلیک پراڈو اچانک سے رکی تو پیچھے موجود سیکورٹی کی چاروں گاڑیاں چر کی آواز سے رکی. بزنس رائیولز کی وجہ سے اسے سیکورٹی کی ضرورت پڑتی تھی. بزنس رائیولز کی وجہ سے اسے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے میں دھاڑا تھا. سر، ٹریفک جام ہے، ایک لڑکی نے ہنگامہ مچا رکھا ہے، ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے کہا. ایک لڑکی ہینڈل نہیں ہوتی ان بے وقوفوں سے، ہمایوں نے غصے سے کہتا گاڑی سے اترا، لیکن پل میں چھو منتر ہوا اس مجسمہ حسن کو سامنے دیکھ. ملٹی شیڈ کی کرتی، بلیک ٹراؤزرز، اس پر بلیک سٹولر گلے میں لپیٹے، نازک کلائی میں بلیک کلر کے بینڈ والی گھڑی، بلیک رنگ کے سلیپرز پہنے، ہاتھ نچا نچا کر کچھ کہتی، پورے شہر کو الجھائے ہوئے تھی. لمبے بال پونی ٹیل میں مخیط ہلنے کی وجہ سے گردن پر جھوٹ رہے تھے. اس حالت میں وہ ہمایوں کو دل میں اترتی محسوس ہوئی. دیکھیں میڈم، اب معاملہ رفع دفع کیجیے، دیکھیں کتنی گاڑیاں جمع ہو گئی ہیں. پولیس والے تنگ آ کے آخرکار منت کیے. واہ جی واہ، یہ بندہ میری جان لینے کے در پر تھا. ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا. میری جان اتنی فالتو ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. ایسے ہی اس نے اس گاڑی والے آدمی کو گھورا. اس بات پر ہمایوں کے ماتھے پر بل کا جال بچھا تھا. میڈم، میں نے معافی مانگ لی ہے، میں جلدی میں تھا، اور آپ بھی تو گاڑی کے سامنے آ گئی تھی. اس آدمی نے پریشانی سے کہا. او تو جلدی میں تھے تو کسی کو مار کے نکل جاؤ گے، اور اب تمہارے چکر میں جو میں اتنی لیٹ ہو گئی ہوں، یونیکارن چھوڑے گا اب؟ میں نہیں چھوڑ سکتا میڈم، میرا راستہ الگ ہے اور پہنچنا بھی ہے مجھے. آپ پلیز ایکسکیوز می. ہمایوں نے اس کی بات بیچ میں کاٹ کے کہا تو پری نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. سر سوری، آپ کی گاڑی بھی پسی ہے، میں ابھی راستہ بنواتا ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھے. پولیس والے نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی آؤ بھگت شروع کر دی. ہمایوں ملک کو کون نہیں جانتا تھا؟ پری سے اندازہ لگا سکتی تھی کوئی بڑا آدمی ہے. ہمایوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا تھا اور پری سے مخاطب ہوا. آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، اس نے سنجیدگی سے کہا. پری کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی. آپ مجھے کیوں لفٹ دیں گے؟ اس نے استفسار کیا. تاکہ سب اپنے کام پر جا سکیں. ہمایوں نے ٹریفک کی طرف توجہ دلائی. اوکے. ایک نظر اس خوبرو جوان کو دیکھ کر اس نے ہاں کر دی. سب نے شکر کا سانس لیا. ہمایوں اور پری پیچھے بیٹھے تھے. ہمایوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتا، تو پری نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا. گاڑی روانہ ہوئی تو پری کی کب سے رکی ہوئی ہنسی کا سلسلہ شروع ہوا. ہمایوں پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کی ہنسی میں کھوسا گیا. ہمایوں کو تکتا پا کر اس کی ہنسی کو بریک لگا. سوری، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اپنے امڑتے جذباتوں کو لگام دیے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا، جو اس کے ذات کا خاص حصہ تھی. وہ مجھے اس بیچارے پر بہت افسوس آ رہا ہے، میری وجہ سے دیر ہو گئی اسے. وہ پھر ہنسنے لگی. ہمایوں کو اس کے بے پرواہ انداز پر پہلی بار غصہ آیا تھا. یہ سوچ ہی کہ اس کے کچھ ہو گیا جان لیوا تھی. آپ کا ایکسیڈنٹ کرنے والا آپ کو بیچارہ لگ رہا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا. آپ وعدہ کریں آپ مجھے بیچ راستے میں نہیں چھوڑیں گے. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. وہ بھی سیریس ہوئی. میں بیچ راستے میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہمایوں نے پختہ لہجے میں کہا. پر بات کا اصل مطلب پری نہیں سمجھ سکی. دیکھیے، وہ نہیں مار رہا تھا مجھے، میں خود ہی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی پر فاصلے میں تاکہ وہ بریک لگا لے. پر کیوں؟ وہ حیران ہوا. بریک لگانے والی بات سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خودکشی نہیں کر رہی تھی، پھر اس حرکت کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ نہ راستے میں میرا رکشہ خراب ہو گیا تھا، میرے کزن کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، ورنہ وہ لے جاتا ہے مجھے. بس لفٹ کے لیے کیا
बे परवाही से जवाब दिया, गाड़ी से नहीं उतारेंगे ना प्लीज़। नहीं उतारूंगा, लेकिन एक लिफ्ट के लिए इतनी ट्रैफिक लगा दी। वो अब भी हैरान था। मेरा काम नहीं हुआ तो किसी और का क्यों हो। इसने कंधे उचकाए। यही लड़की हुमायूं मलिक के साथ सूट करेगी, इसने दिल में कहा और मुस्कुराया। पर आज मुझे जलील होना पड़ेगा सर से सबके सामने, और मेरा लेक्चर आधा मिस हो गया। किसी से समझ भी नहीं आएगा। इसी के खूबसूरत चेहरे के इसके खूबसूरत चेहरे पर हुमायूं को उदासी पसंद नहीं आई। आप फिक्र मत करें, आपके सर नहीं डांटेंगे और लेक्चर दोबारा देंगे, इसने इत्मीनान से कहा। वो कैसे? मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा और वो आपकी मान लेंगे। परी को अब भी यकीन नहीं आया। बिल्कुल मानेंगे। परी के होठ मुस्कुराहट में ढले थे तो इसे खुद में सुकून उतरता महसूस हुआ। यूं नहीं पहुंचते वो दोनों साथ उतरे थे। आसपास सब हैरानगी से परी को देख रहे थे। आप रुके, मैं बात कर लूँ पहले, फिर जाइएगा। ओके। 10 मिनट बाद हुमायूं बाहर आया और एक स्माइल देकर गुजर गया। क्लास में आई तो सर नहीं थे। वो बैठी लगी तो जो लड़की CR थी, इसने रोक दिया। सर के आने के बाद बैठना और एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट दी। यकीनन वो इसे डांट सुनवाने के इंतज़ार में थी। बेटा आप खड़ी क्यों हैं? जाके जगह पर बैठें। सब हैरान हुए थे। परीक्षे बेटा, इसके बैठते ही सर ने मुखातिब किया। जी सर, इसने ताबेदारी से पूछा था। बेटा आइंदा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगा। हुमायूं सर को कहने की ज़रूरत नहीं है और मैं लेक्चर स्टार्ट से बता देता हूँ, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कौन हुमायूं? सवाल पूछते इसे याद आया इस आदमी का नाम हुमायूं है, हुमायूं मलिक, जिनके साथ आप आई थी। ओके सर। सर ने फिर से लेक्चर स्टार्ट कर दिया। परवाह हैरानगी से देख रही थी कि परी कैसे जानती है हुमायूं मलिक को। सर आपने फालतू में इस लड़की के साथ टाइम वेस्ट कर दिया। आपकी मीटिंग थी, आप टाइम पर नहीं गए तो इन्होंने मना कर दिया। लॉस भी हुआ। इससे बाहर आते ही इसके मैनेजर ने, जो पीछे गाड़ी में था, अब तुम हुमायूं मलिक को चलाओगे? हुमायूं ने आईब्रो उचकाई थी। नहीं सर, मैं बता रहा था बस, इसने शर्मिंदगी से कहा। ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझसे ज़्यादा लॉस इनका अपना होगा, खुद आएंगे। इसने एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट दी। डिम्पल्स आए तो चेहरा और पुरकशिश हो गया। मैनेजर भी मुस्कुरा। अफराहीम तुम्हें पता है आज मिस किससे मिली? गाड़ी में बैठते ही अफराहीम की शालीमार एक्सप्रेस शुरू हो गई थी और अफराहीम बेचारा पछता रहा था कि वो अपने साथ कॉटन्स क्यों नहीं लाया। अब परी का चुप रहने का बोल के इसकी नाराज़गी नहीं मोल ले सकता था। तभी इसने सर पे शदीद दर्द के बावजूद इसकी बात सुनी थी। किससे मिली? लहजे में बेजारी छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मैंने आज हुमायूं मलिक से मिली। अफराहीम ने हैरत से इसकी जानिब देखा था। इसकी हैरत भांपते किसी तोती की तरह परी ने इसे आज की रुदात सुना दी। पहले तो वो इस पर गुस्सा हुआ कि ऐसे लोगों को तंग नहीं करते, और परी ने इसका इल्ज़ाम भी इसके सर दिया कि वो ले जाता तो ये सब ना होता। तुम जानती हो हुमायूं मलिक कौन है? तो तोपों का रुख अपनी जानिब होते इसने फ़ौरन बात पलटी। जानता था परीक्षे को समझाना और पत्थर पर सर मारना एक बराबर है, फिर भी वो हर बार इसकी इस्लाह करता था। जानता था कि वो मासूम लड़की अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकती। हाँ, बस आदाब की थोड़ी कमी है। नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो इमरान खान है ना? परीक्षे के बेतुकी बात पर बेअख्तियार परीक्षे की जानिब देखा गया। ये इमरान खान कहाँ से आ गया? भाई, जिस अंदाज में तुमने हुमायूं मलिक का नाम लिया है, मुझे तो यही लगा कि PMVM है। बेनियाजी से जवाब आया था और अफराहीम का तो सर चकरा गया। वो सोच के रह गया था कि ये लड़की इतना सोचती कैसे है। हुमायूं मलिक बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है। बड़ी से बड़ी कंपनीज मरती है इसके साथ डील करने के लिए। सच तो ये है, वो बंदा जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो मिट्टी से सोना बन जाए। अफराहीम के अल्फाज की पुख्तगी बता रही थी कि वो इससे बहुत इम्प्रेस है। असल में अफराहीम ने नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसके लिए तो हुमायूं मलिक आइडियल ही था। वैसे आपस की बात है, इतना चार्मिंग अमीर और बैचलर ना हजम होने वाली बात है ना? इसने तायीद चाही थी। मतलब मैं समझा नहीं, अफराहीम ने ना समझी से इस्तफसार किया। ओफो, आई एम श्योर 4-5 गर्लफ्रेंड्स होंगी
اسی لیے شادی کا سوچا نہیں ہوگا، ورنہ شادی کے تو عمر ہے۔ اس نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے تھے۔ بہت بری بات ہے پریشے، یوں کسی کے کردار پر رائے نہیں دیتے جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں۔ اس کے متعلق غلط باتیں کرنے کا کوئی اختیار نہیں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے۔ اس نے آسان لفظوں میں غلطی کا احساس دلایا جسے پریشے فوراً سمجھ بھی گئی تھی۔ ویسے افراہیم، تم نہ بات بات پر درد شروع کر دیتے ہو۔ آنی جانی کا ظرف ہے، تمہیں کیسے پورا دن جھیلتی ہیں؟ 3 سال ہے تمہارے پاس، تم بھی اپنا ظرف بڑا کر لو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پری کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ بنا افراہیم کی طرف دیکھے سلام کرتے گاڑی سے اتر گئی، جبکہ افراہیم کو اس کی یہ فطری شرم و حیا بہت اچھی لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اندر کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ سیڑھی پر پیر رکھنے والی تھی، اس سے پہلے ہی ایک زناتے دار تھپڑ پڑا اور وہ نازک لڑکی نیچے جا گری۔ پریشے کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ زرمین بیگم نے فوراً سے اسے پکڑا، جبکہ ردا اور دور کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے شرم دلانی چاہی، پر سامنے والا ڈھیٹ تھا۔ یہ کچھ بھی گل کھلاتی رہے اور میں چپ سے بیٹھا رہوں، میری عزت کا تو خیال نہیں۔ انہوں نے غصے سے پنکارا لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ وہ ناسمجھی سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑا تھا اس نے ایسا کچھ کیا جس سے اس کی باپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ افراہیم کے ساتھ کیا چکر ہے تیرا؟ انہوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس سوال پر تو مانو اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس نے تو کبھی افراہیم سے ایسی بات نہیں کی، اسے بھی باقیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بچہ تو اسے لینے جانے کا کام کرتا ہے بس، اور منگیتر ہے بچپن کا، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ زرمینہ بیگم فوراً بیٹی کے حق میں بولی تھی، تو چپ کر۔ منگیتر شوہر نہیں ہوتا، اور تھا اب نہیں ہے۔ یہ شادی میری مرضی سے کرے گی۔ باپ کا زہر اگلتا لہجہ اس معصوم کا دل چیر رہا تھا، پر پرواہ کسے تھی؟ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ اب اسے سمجھ آئی تھی اس سب کی وجہ، پر اچانک سے کون آ گیا تھا؟ تیری شادی میں ہمایوں ملک سے کروں گا۔ نام سن کر سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک مدد اسے اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ ہمایوں کو جب افراہیم اور پریشے کی منگنی کا پتہ چلا تو اسے سمجھ آ گیا پری سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ پہلے اس کا ارادہ پریشے کو منانے کا تھا، پر اب یہ بیکار تھا۔ آج کی ملاقات کے بعد وہ جلد از جلد اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا۔ وہ جو چاہتا اسے حاصل کرنے کے لیے آخری دم لگا دیتا تھا۔ یہ تو اس کی محبت تھی، اسے کیسے دستبردار ہو جاتا۔ اب اگر اسے پریشے کو کوئی دلا سکتا تھا تو وہ ایک ہی انسان تھا، اور وہ تھا جہانگیر۔ اس سے مل کر ہمایوں کو افسوس ہوا کہ پری کو ایسا باپ ملا ہے، پر خیر، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اتنا پیار دے گا کہ وہ اس کی اسیر ہو جائے گی، پر اس کی شادی ضرور تھی۔ پر اس سے شادی ضروری تھی۔ پری اپنے باپ کی لالچی فطرت سے واقف تھی، اور اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ یہ سب پیسوں کا کھیل ہے۔ آنکھوں سے آنسو متواتر جاری تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بابا، بیٹی ہوں میں آپ کی۔ اس معصوم نے اس جابر شخص کے سامنے احتجاج کیا، پر وہ پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اپنا ایمان بیچ آیا تھا۔ چپ کر جا منحوس، امیر ہے وہ، بہت خوش رکھے گا تجھے۔ جھوٹ ہے یہ، وہ چیخی، آپ بیچ آئے ہیں مجھے، ہے نا؟ آج وہ شخص سفاکیت کی انتہا پر تھا۔ وہ شوق سے لڑکی کی بس ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کی نفرت سہتے سہتے، جو بھی ہے تیار ہو جا ہمایوں ملک کی دلہن بننے کے لیے۔ مت کریں یہ ظلم میری بچی پر۔ یہ ایک ماں کی آہ و پکار تھی، پر مقابل نے تو آج ہضم کر رکھا تھا جیسے اگر تو نے نکاح نہیں کیا تو تیری ماں کو فارغ کر دوں گا۔ الفاظ تھے کسی سے جو کانوں میں انڈیلا گیا تھا، وہ نفوذ سکتے میں تھے۔ اس نے نظر جھکا کر رضامندی دی اور سب کچھ نصیب پر چھوڑ دیا۔ اس ظلم کے چہرے پر
اس ظالم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جبکہ ریتا جو سب دیکھ رہی تھی بیزار تاثرات کے ساتھ کمرے کی طرف رخ کیا۔ افراہیم، معاف کر دینا اس بے وفا کو۔ میرے ربا، میری دنیا کیوں مجھے ہی راس نہیں، دل ٹوٹا کوئی جوڑے یہ بھی آس نہیں، زخم پہلے مٹے نہ آکے اور دیتے ہیں، مانو جس کا سہارا وہی چھوڑ دیتے ہیں، میرے تقدیراں میں لکھا مولا تو ہی موڑ دے۔ کمرے میں اوندھے منہ لیٹے وہ اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھی۔ دل نے ایک ہی خواہش کی کہ اب دوبارہ کبھی افراہیم سے سامنا نہ ہو، پر ہمیشہ تو وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، پر ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا۔ محترمہ، اگر تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو یہ کپڑے پہن لو، کچھ ہی دیر میں نکاح ہے تمہارا۔ ریتا نے آتے ساتھ ہی اسے سنایا۔ وہ آج خالی نظروں سے ریتا کو دیکھ رہی تھی۔ آپی، اگر آپ کی محبت آپ سے چھین رہی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی، بدوا دے رہی ہو مجھے بے حیا لڑکی؟ اس نے زہر اگلا تھا۔ آپی، میں بدوا نہیں دے رہی اور میں بے حیا نہیں ہوں۔ آخری جملہ اس نے چیخ کے کہا تھا۔ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کی روح بے حیا لفظ پر۔ اچھا، تبھی اتنے امیر زادے کو پھنسایا ہے اور اب یہاں وکٹم بن رہی ہوں؟ میں نے نہیں پھنسایا کسی کو۔ آنسو سے چہرہ تر تھا۔ اسے یہ الفاظ اپنی روح پر لگتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے آج شدت سے ہمایوں ملک سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ چلو بھائی، تیار ہو، ریتا نے بیزاری سے کہا۔ لال رنگ کا انتہائی خوبصورت لہنگا دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا تھا وہ کتنا پیش قیمتی ہے۔ رونے کی وجہ سے گرے آنکھیں سرخ ہو رہے تھے، چھوٹی سی ناک اور گال میں بھی سرخی مائل تھے۔ بنا میک اپ کے بھی اس کا نوخیز حسن کسی کا بھی ایمان بھٹکا سکتا تھا۔ پریچے پریچے، باہر سے چیخنے کی آواز آئی تو اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ دل نے پہلی بار اس کے چلے جانے کی دعا کی تھی۔ افراہیم کو جب پتہ چلا تو وہ سب چھوڑ کے یہاں پہنچا تھا۔ ابھی تک سب نارمل تھا، اچانک آئی آفت اس کی سمجھ سے پرے تھی۔ وہ باہر آئی تو اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا تھا۔ پری، یہ سب کیا ہے؟ تم بتاؤ مجھے، اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں ہے نا؟ تم بس ایک بار کہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کتنا مانتا لہجے میں پری کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ بے بسی کیا ہوتی ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ ماں کا خیال آتے ہی اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ یہ نکاح میرا اپنا فیصلہ ہے، اس نے اطمینان سے کہا، پر آنکھوں کی حالت سب بیان کر گئی تھی۔ پری پلیز، میں ٹھیک کر دوں گا، سب بھروسہ کرو۔ لہجہ کپکپا رہا تھا، حالت ایسی تھی کانٹوں تو بدن میں خون نہ نکلے۔ ایک دھکا لگا تو وہ اپنے ٹرانس سے باہر آیا تھا۔ سامنے جہانگیر صاحب تھے۔ میری بیٹی کو بھڑکانے آیا ہے، دفع ہو جا یہاں سے، وہ غصے سے پنکارے تھے۔ پلیز مجھے اس نکاح میں شریک ہونے دیں، اس نے گویا موت سے پہلے آخری خواہش ظاہر کی۔ پریشی نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، پر سامنے والا بھی شاید اس کے آخری ضبط کو آزمانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئے تھے۔ زرمینہ بیگم آنسو پوش تھی، اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے دعا گو تھی۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ ہمایوں کے ساتھ اس کے آفس پارٹنرز اور دوست تھے۔ چہرے پر سب کچھ حاصل کرنے کی خوشی تھی۔ بلیک ٹکسیڈو میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ افراہیم خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دل کی دنیا اجڑ گئی تھی، پھر بھی صبر کا دامن تھامے ہوا تھا۔ ریتا پری کو لاؤنج میں لے کر آئی۔ ہمایوں کی نظر پری فرش پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ریتا کی نظر ہمایوں پر پڑی تو اسے اپنی سانس اکڑتی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے والی پریشے کی بات یاد آئی اور آنسو کا قطرہ ٹوٹ کے گرا۔ ابھی تو اس شخص کو دل میں جگہ دی تھی، اسے اس وقت پریشے سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی، جو اس کی محبت کی قاتل تھی اس کی نظروں میں۔ مولوی صاحب نے آغاز کیا۔ پریشے جہانگیر ولد جہانگیر حامد آپ کو ہمایوں ملک ولد قازان ملک 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج البخت کیا اپنے نکاح میں قبول ہے؟ افراہیم نے آنکھیں میچ لی تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ گر کے بے مول ہوا تھا۔ اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی دسترس میں دینا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، یہ آج کوئی افراہیم خان سے پوچھتا۔ قبول ہے، باریک سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اپنے سارے ضبط کھوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر اور رکتا تو شاید رو دیتا، اور وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے قدم
مسجد کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ایک وہی تھا جو اس کی سنتا تھا۔ اسی طرح دونوں کی رضامندی لی گئی اور وہ نازک لڑکی پریش جہانگیر سے پریش ہمایوں ملک بن گئی تھی۔ رخصتی کے وقت اپنی ماں اور آنی سے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ شاہینہ بیگم، افراہیم کی امی، پہلے تو خفا ہوئی پریشے سے، پر جب انہیں سچائی پتہ چلی تو وہ اپنی بیٹی جیسی بھانجی کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ ہمیشہ سے ہی وہ اسے افراہیم کی دلہن بننے دیکھتی تھی۔ آج دل تو ان کا بھی ٹوٹا تھا، پر ابھی اپنی بہن اور بیٹے کو سنبھالنا تھا۔ گاڑی میں بھی پورے راستے خاموشی کا راج تھا۔ ہمایوں کو اس کے آنکھوں سے گرتا ہر آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ وہ گھر جا کے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہاں بات کرتا تو یقیناً گارڈز کے سامنے تماشا بنتا۔ گاڑی ایک محل نما عالیشان بنگلے کے سامنے رکی۔ یہ اسلام آباد کا پوش علاقہ تھا۔ آس پاس کے گھر بھی کافی خوبصورت تھے، پر ملک مینشن اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ گھر پہنچتے وہ باہر نکل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جانتا تھا پیار سے بات کی تو وہ ضد کرے گی، تو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا۔ وہ بھی چاروں ناچار اس کے پیچھے آنے لگی۔ بوا، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ جی بیٹا، تمکین بوا فوراً باہر آئی تھی۔ پھپھو اور الینا ٹور پر گئی تھی، تبھی گھر پر کوئی نہیں تھا۔ انہیں میرے کمرے میں چھوڑ دیں، سخت لہجے میں کہتا وہ دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ آئیے دلہن بی بی، وہ عمر رسیدہ خاتون اسے کمرے تک لے آئی تھی۔ دلہن بی بی، آپ اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دے گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے شفقت سے کہا، پر وہ تو مسکرا بھی نہ سکی۔ کمرے میں قدم رکھا۔ ہر چیز رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کمرے کا تھیم بلیک تھا۔ درمیان میں جہازی سائیڈ بیڈ تھا۔ ایک سائیڈ پر مہنگے ترین جدید طرز کے صوفے رکھے تھے۔ ایک کارنر پر اسٹڈی ٹیبل رکھی تھی جس پر ہر چیز نفاست سے سیٹ تھی۔ اسی کے ساتھ ریک تھی جس پر کتابیں رکھی گئی تھی۔ روم کے اندر شیشے کا ایک سلائڈنگ ڈور تھا جہاں ڈریسنگ روم تھا۔ کارنر پر اسٹینڈز مرر موجود تھے جس پر آپ اپنا پورا وجود بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ دو رو میں پریشے کے کپڑے ہینگ کروائے تھے ہمایوں نے، جبکہ اس کے اپنے کپڑے بھی ہر پروگرام کی نسبت سے روز میں ہینگ تھے۔ سامنے دیوار پر ریکس لگی تھی جن میں مہنگے ترین پرفیومز اور گھڑیوں کی کلیکشن تھی، اور ایک ریک پر سلیپرز کی کلیکشن تھی۔ گو کہ ہر چیز اپنے طور پر پرفیکٹ تھی۔ پریشے بستر کے کارنر پر بیٹھی تھی، آنسو بہا رہی تھی، پر اس بار آنسو اپنی بے قدری پر آئے تھے۔ ہمایوں کے رویے سے اسے اپنا آپ بے فالتو لگا، جیسے کسی چیز کو شوق سے لایا اور دل بھر جانے پر اسے پھینک دیا جائے۔ ہمایوں نے کمرے میں آتے ہی ٹائی اتاری تھی، کوٹ سائڈ پر رکھا اور کمرے سے منسلک بالکنی میں آ گیا۔ اس وقت وہ ٹھنڈی ہوا میں لمبے سانس بھرتا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ وہ پریشے کو مزید ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تنہائی میں خود کو پریپیئر کر رہا تھا۔ ابھی تو اسے اس کی آنکھوں سے نکلے ہر آنسو کا ازالہ کرنا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے آئے تھے۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے ایک ہی راہ چنی تھی جو اس کے رب کی طرف جاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے وضو کیا اور سجدہ ریز ہو گیا، ہمیشہ کی طرح پرسکون لمبا سجدہ، شکر کا سجدہ۔ اس کی محبت کو اپنا محرم بنانے کے لیے اس سے ہر رشتہ مخلص رشتہ چھین لیا گیا تھا۔ شاید اب کوئی ایسا رشتہ ہو جس کو محض اس سے غرض ہو، اس کے پیسوں سے نہیں۔